औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं शाहिद मसरूर आज की इस एमरजेंसी फ्लड अपील 2022 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, एहसास के ज़ेर एहतमाम आज की ये ट्रांसमिशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक हम आपके साथ हैं और दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ARY QTV देखने वाले हमारे नाज़रीन, ARY डिजिटल देखने वाले और ज़ौक़ देखने वाले नाज़रीन हमें देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं और आप जानते हैं कि हम एमरजेंसी फ्लड अपील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये आज का वो मौजू है, आज का वो इशू है, आज का वो मसला है कि जिससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद अफराद फ्लड की वजह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब किसी इंतज़ामी गलती की वजह से नहीं आया। सैलाब जो है वो लोगों की गलतियों की या कोताहियों की वजह से नहीं आया। ये सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आया है और दुनिया आज इस बात की मोतरफ़ है कि ये जो सनती फुजले से खारिज होने वाली गैसें हैं, उन गैसों की वजह से जो मौसमियाती तब्दीली रूनुमा हुई है या तबाही आई है, उसका सबसे ज़्यादा शिकार पाकिस्तान हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक की सनती तरक्की ने पाकिस्तान में मौसम की तब्दीली के असरात के साथ फसलों को तबाह किया, आबादियों को नीस्तो नाबूद कर दिया, लोगों के कारोबार, तालीमी इदारे, यानी एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें ख़ास कर सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके और बलूचिस्तान और सूबे सरहद में भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन हम आपकी खिदमत में जब हाजिर हुए हैं तो हम आपकी खिदमत में इस अपील के साथ हाजिर हुए हैं कि जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, उन लोगों की मदद का यही वक्त है। पाकिस्तान का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने किया और जब उन्होंने ख़ुद जाकर उन इलाक़ों में देखा कि लोग किन हालात में हैं, तो उन्हें कहना पड़ा कि ये एक बहुत बड़ी तबाही है। इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आपसे कह दिया जाए कि जी सैलाब आया है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, ज़मीनों पे खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई हैं, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, डेंगू समेत मुख्तलिफ़ बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, खाने पीने के लिए प्रॉब्लम्स हैं और बहुत कुछ जो है। तो ये जब तक आप अपनी आँखों से देख नहीं लेंगे ना कि इन तमाम प्रॉब्लम्स, मुश्किलात की पेचीदगियाँ क्या हैं इज्तिमाई तौर पर, आप नहीं समझ सकते कि वो लोग किस परेशानी का शिकार हैं। एक वक्त या 2 वक्त के खाने का मसला नहीं है, लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, उनके घर, उनका कारोबार, उनकी ज़मीनें, उनके खलियान, उनके खेत सब ख़त्म हो गया है। बच्चे बैठे हुए हैं, तालीमी इदारे जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। जहाँ बुनियादी सेहत के सैकड़ों हज़ारों जो यूनिट्स हैं, इदारे हैं, वो तबाह हो गए हों। आप सोचिएगा, बुनियादी सेहत के सैकड़ों हज़ारों यूनिट्स तबाह हो गए, क्योंकि जब पानी आया है और वो पूरी आबादियों को बहा कर ले गया है, तबाह कर दिया है, घर गिर गए हैं, तो फिर बुनियादी सेहत के जो यूनिट्स हैं, इदारे हैं, या बाज़ हॉस्पिटल से अब वो इस पोजीशन में नहीं हैं कि वहाँ पर जाकर लोगों का इलाज किया जा सके। लोगों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकाल कर आज एक बड़े ओहदे पर मौजूद पाकिस्तान की शख्सियत का बयान आया कि लोगों को पनाह देने के लिए, उनके लिए कैंप लगाने के लिए हमें खुश्क जगह मैसर नहीं आती। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो एक चाय का कप है जो हमें बड़ी आसानी के साथ मैसर होता है, हम पता नहीं दिन में कितने कप चाय पी लेते हैं, वहाँ एक कप चाय लोगों को मैसर
نہیں ہوتی. آپ کھانا پہنچا دیتے ہیں, بنا کے پہنچا دیتے ہیں نا, سب کچھ پہنچا دیتے ہیں, چائے شاذ و نادر وہاں پہنچتی ہے. بعض جگہ ہے انتظام, لیکن میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں. جہاں پینے کا پانی بہت بڑا مسئلہ ہو, لوگ پینے کے پانی کے لیے انتظار کرتے ہیں, پھر ان کو پینے کا پانی پہنچایا جاتا ہے. لوگ کن مشکلات کا شکار ہیں؟ ایک تو دکھ ہے, دوسرے تکلیف ہے, اور پھر سامنے فیملی کے لوگ موجود ہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ جو تھا وہ تباہ ہو گیا ہے. بے گھر اور بے سر و سامان ہونا یہ صرف الفاظ نہیں ہیں, ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے احساس کرنا بہت ضروری ہے. لوگ بے گھر ہو گئے, بے سر و سامان ہو گئے, اور ہم جو کہتے ہیں نا بے در یا در بدر, تو وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب وہ اپنے گھروں میں نہیں ہیں, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, ان کو کیمپوں میں مختلف جگہ پر ٹھہرایا جا رہا ہے. جہاں ان کو جو غذا پہنچا دی جاتی ہے وہ میسر آتی ہے, جو غذا نہیں پہنچائی جاتی تو وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بعض اتنے دور دراز علاقے ہیں کہ وہاں پر رسائی بڑی مشکل ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو افواج ہیں, چاہے وہ بحری ہو, بری ہو, چاہے وہ جو ہے وہ فضائی ہو, یہ سب کام کر رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے, پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں, احساس کام کر رہا ہے. احساس کے رضاکار دور دراز علاقوں تک جا کر ان تمام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آپ کے سامنے فوٹیجز بھی موجود ہیں اسکرین پر. ان تمام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو لوگ سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں, یا سیلاب سے ان میں کے علاقوں سے ان کو نکال کر کہیں منتقل کیا گیا ہے. ان کی خدمت کر رہے ہیں, انہی حالات میں جا کر احساس کے رضاکار ان کی خدمت کر رہے ہیں. وہ کہ وہ بھی انہی حالات کا شکار ہیں, وہ بھی ڈینگی سے اپنا آپ کو بچا رہے ہیں. ان کو بھی غذا اسی وقت پہنچتی جب وہاں پر موجود جو پناہ گزین, جو سیلاب کی وجہ سے پناہ لیے ہوئے لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کو پہنچ رہی ہوتی ہے. پانی کا پرابلم اگر ہے تو پانی جب پہنچایا جاتا ہے تو سب کو ایک ساتھ ہی ملتا ہے نا, لیکن اس کے باوجود وہ وہاں جا کر لوگوں کی خدمت کریں, کیونکہ وہ اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پہنچے. اینجلینا جولی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی خیر سگالی کی سفیر ہیں, وہ بھی پاکستان آئیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. پاکستان اس وقت سیلاب کی وجہ سے جس کرائسس میں ہے, اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا دنیا کو اس بات کا احساس نہیں ہے. یہ کوئی کہہ دینے والی بات, بار بار ریپیٹ کرنے والی بات, یا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت لوگ مشکلات کا شکار ہیں, اور یہ پاکستان کی کوئی انتظامی خامی کمزوری بھی نہیں, یہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہم نے خمیازہ بھگتا دنیا بھر میں ہونے والی صنعتی ترقی کا, جس میں کچھ بد احتیاطی کی گئی. تو آج باقی ساری باتیں ایک طرف, یہ سب سے اہم بات ہے کہ جب دنیا کی مستند ترین ہستیوں نے, چاہے وہ اینٹونیو گوترس ہوں, چاہے اینجلینا جولی ہوں, چاہے دوسرے لوگ ہوں, جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, کہ یہاں پر جو لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں, کہ آپ نے صنعتی ترقی حاصل کی ہے, اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے تباہی کا سامان پیدا ہوا, تو اب کم از کم آپ ان کی بہبود کا اور بحالی کا کام تو کیجیے. ہم آپ سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, جن کے پاس گھر نہیں, جن کے پاس سر پر سایہ نہیں ہے اس وقت, جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں, کیونکہ کھانے پینے کے لیے جو فراہم کیا جا رہا ہے تو یہ مستقل فراہم کیا جاتا ہے. لاکھوں لوگوں کو, 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو دن میں 3 وقت جو ہے وہ راشن یا پکا ہوا کھانا جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے, پینے کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب لوگ کہیں رہتے ہیں تو رہنے کی صورت میں انہیں کی ضروریات بے شمار ہوتی ہیں. اپنی زندگی کو, اپنے معاملات کو نظر میں رکھیے اور دیکھیے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر میں جس طرح ہم رہتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہم نے تو یہ تصور کر لیا کہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں ان کو صرف ایک چھپر دے دیجئے, تھوڑا سا کھانا دے دیجئے, پانی دے دیجئے, معاملہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وہ بھی
ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمیں ان کی ضروریات کا احساس کرنا ہے۔ ہاں بنیادی طور پہ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ ضروریات ہیں کہ ایک فیملی کو آپ جو پیکیج ہم دے رہے ہیں آپ کی طرف سے، وہ پیکیج آپ ڈونیٹ کر دیجئے۔ ایک فیملی کو ایک پیکیج ڈونیٹ کیجئے۔ یہ پیکیج جو ہے یہ 150 پاؤنڈ یا 185 US ڈالرز پر مشتمل ہے، یعنی 150 پاؤنڈز یا 185 US ڈالرز۔ اس میں کیا ہے جی؟ راشن بیگ فار آپ فیملی۔ اب یہ راشن بیگ جو ہے یہ کوئی مہینوں کے لیے نہیں ہے، یہ راشن بیگ ایک ہفتے کے لیے ایک فیملی کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایمرجنسی ٹینٹ فار اے فیملی، ایک ایمرجنسی ٹینٹ۔ آپ نے ابھی دیکھا، آپ کو ہم نے مختلف، میرے سامنے بھی ویڈیوز چل رہی ہیں، مختلف دیکھا کہ ٹینٹ یا کیمپ جس کو آپ کہتے ہیں وہ لگائے گئے ہیں، ان کی بعض جگہ جو ہے باقاعدہ بستیاں بسائی گئی ہیں۔ تو ایک ٹینٹ ایک فیملی کو، اب کتنی بڑی فیملی ہے، کتنا بڑا ٹینٹ ہے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو اس ٹینٹ میں دھوپ بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، ہوائیں بھی چلتی ہیں، ریت بھی اڑتی ہے بعض جگہ، سب کچھ ہے نا۔ ایک ٹینٹ میں کم از کم وہ بیٹھ جائیں گے تو یہ تو احساس ہوگا کہ کہیں جو ہے وہ کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، موسم کی جو تمازتیں ہیں ان سے تو بچ گئے ہیں نا۔ اور ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے موسکیٹو نیٹس فار اے فیملی۔ ایک فیملی کے لیے مچھردانی یا مچھردانیاں، یہ تین چیزیں ہیں جو آپ 150 پاؤنڈز یا 185 US ڈالرز میں ایک فیملی کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک فیملی کے لیے ایک ہفتے کا راشن، ایک ٹینٹ، اور ایک فیملی کے لیے مچھردانی کا اہتمام۔ مچھردانی اس لیے کہ ڈینگی، ہم جہاں شہروں میں رہ رہے ہیں وہاں پر بھی ڈینگی کے پرابلم ہیں، دنیا بھر میں آج کل یہی مسئلہ ہے کہ ڈینگی پھیلا ہوا ہے، لیکن جہاں پانی ہے اور پانی کے بعد اس طرح کے معاملات ہیں وہاں پر یہ جو مچھر اور حشرات الارض ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو اسہال، قے اور مطلب پیٹ کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ڈینگی بہت پھیل رہا ہے وہاں۔ تو پانی، نیٹس، موسکیٹو نیٹس، اور وہ جو لوشن ہوتے ہیں مچھروں کو دور کرنے کے، جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ ایک تو یہ 150 پاؤنڈز یا 185 ڈالرز کا ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک فیملی پیکیج ہے، آپ یہ ڈونیٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ بھی جو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں آپ مینشن کیجئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فلانی چیز دے دی جائے، فلانی چیز دے دی جائے۔ لوگوں کی ضرورت کی بہت چیزیں ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بیمار لوگ ہیں، دوائیں چاہیے، ان کو میڈیکل ایڈ چاہیے، ان کو لباس چاہیے، چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس لباس نہیں ہے، ایک ایک جوڑے میں لوگ نکل کر آ گئے ہیں پانیوں میں ڈوبتے ہوئے۔ تو ہم ایک جوڑا، اچھا وہ تو جوڑا جس حالت میں ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے، بتائیے ایک کپڑوں کا جوڑا کتنے دن کوئی پہنے گا؟ ان کو لباس بھی چاہیے، وہ گھروں سے سامان اٹھا کے لے کر نہیں، جان بچا کر آئے، ان کو لباس چاہیے، دوائیں چاہیے، میڈیکل ایڈ چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، انہیں بہت کچھ چاہیے، اس لیے کہ وہ اس وقت بہت مشکل میں ہیں، بہت مشکل میں، دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز ہیں، آپ کے سامنے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ چاہتے ہیں تو، اور آپ کو چاہنا چاہیے کہ آپ فوری طور پر ٹیلی فون اٹھائیں اور ڈونیٹ کیجئے، ان لوگوں کے لیے اپنا حصہ ڈال دیجئے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ دادو اور ڈیرہ غازی خان میں خاص طور پہ ہم جو ہے وہ اپنی امداد پہنچا رہے ہیں، ڈی جی خان پہ اور دادو، یہ دو ڈسٹرکٹس ہیں جن میں ہم اپنی امداد پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے 150 پاؤنڈز یا 185 US ڈالرز کے لیے ہم نے اپیل کی ہے کہ یہ فیملی پیکیج ہے، آپ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ میرے مہمان میرے ساتھ جو تشریف فرما ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کروا رہا ہوں، اور یہ معزز شخصیات آج اسی کمپین کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ بھی تشریف فرما ہے کہ اس احساس کو آپ تک پہنچائیں کہ ہم آپ سب انسان ہیں، اور انسانیت کی بنیاد پر، بھائی چارے کی بنیاد پر ہمیں اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں آج کی کہ رات کی اس پہر میں، پاکستان میں کیونکہ رات کا وقت ہے، یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اور انسان، حقیقت ہے کہ جب صاحب علم ہو تو صاحب عمل بھی ہوتا ہے، وہی مکمل ہوتا ہے جو صاحب علم
اور صاحب عمل دونوں. تو ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں بہت محبتوں کے ساتھ، محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. السلام علیکم سر. آپ استاد محترم، آپ طبیب، آپ مفتی، اور اس کے بعد یہ کہ آپ معلم بھی سر. تو آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہوں گے انشاءاللہ، آپ کے تجربے سے ہم مستفید ہوں گے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. میرے ساتھ ایک اور شخصیت تشریف فرما ہیں، یہ بھی سماجی خدمت کی نسبت سے اپنا نام اور نام سے بڑھ کر یہ کہ ان کا بہت کام، یہ آج بھی سماجی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور جب ان سے ملو یا جب ان کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ متحرک ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک طویل عرصہ انہوں نے سماجی خدمات کی نظر کیا ہے، یہ سماجی خدمات کرتے ہوئے گزارا ہے. زندگی کا ان کی مشن یہی ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم نفیس احمد خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے. جزاک اللہ. الحمدللہ. کچھ شناخواں ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت کم وقت میں اپنی محنت سے بھی اور اس محبت سے بھی کہ جس محبت کے ساتھ وہ اظہار کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، حمد، نعت، منقبت، ایسے شناخواں اپنی محبت کی، اپنی محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں سے جو بہت جلد مقام بناتے ہیں، ایسے ہی ایک عالمی شہرت یافتہ شناخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا تعارف آپ سے کروانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا بھی حصہ بنتے ہیں اور اپنی خدمات جو ہے وہ سلام متاثرین کے لیے اس نسبت سے پیش کرتے ہیں. محمد دانیال شیخ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. دانیال، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ کہ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے. ارشاد فرمائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں نام کیسے پکاروں، نبی کی
بیٹی کا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا، وہ ناخدا حیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ محمد دانیال شیخ، بہت شکریہ۔ اور سر محترم مفتی صاحب، ہم جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں اور اس بات کو ہم نے اپنے ناظرین تک بھی پہنچایا کہ جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو سننے میں آ رہی ہے، کیونکہ جو لوگ گئے، جن کا تجربہ ہے، جنہوں نے کام کیا، وہ ان تباہ کاریوں کو سمجھ سکتے ہیں، یا پھر وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو وہاں شکار ہوئے ہیں، یا پھر وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کے دل میں انسانیت کا درد ہے۔ ارشاد فرمائیے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آپ نے ابتدائیہ جب بیان کیا، یقیناً ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی بہت ہی دل کی گہرائیوں سے اور دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس ادارے کا آفرین ہے کہ یہ ادارہ دن رات کوشاں ہے ان کے پرابلمس کو دور کرنے کی، صحیح سر، صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اس بات میں یکتا و یگانہ رکھا ہے۔ صحیح۔ لوگوں کا اعتماد ہے اس پر، اور اعتماد ہوتا ہے جب کچھ کام ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے سامنے اس پر۔ اب رہ گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرات جو بڑے متاثر ہوئے، سب سے پہلا جو تیسرا فیکٹر آپ نے فرمایا کہ جس میں انسانیت کا درد ہوگا وہ اس درد کو جانے گا، صحیح بات، جو کہ بے درد ہو وہ کیا مانے۔ صحیح بات۔ لہذا سب سے پہلی بات اور سب سے اچھی بات تو یہی ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ظاہر ہے تو ایک موسمی تبدیلی تھی کہ اس نے اتنی بڑی تباہ کاری مچائی کہ جو لوگوں کی سان گمان سوچ سمجھ سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بات۔ اور ابھی تک یہی آ رہا ہے، یہی کہہ لیجیے خبریں آ رہی ہیں، یہی لوگ جا کے دیکھ کر آ رہے ہیں، سب بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، ہمارے یہاں کا بہت کوشاں ہے اس کے اندر کام میں، اور وہ کر کے آ رہے ہیں، تو وہی بتاتے ہیں کہ بہت بری طریقے سے تباہ کاری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا ہے کہ جو بیچارے بے گھر ہوئے ہیں، جو بہت ہی زیادہ یعنی سمجھ لیں تباہ کاری ہوئی ہے، اس قدر کے بیان سے باہر ہے۔ باہر لوگ ساری زندگی جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ سب چلا گیا۔ شاہد صاحب قبلہ، میرے ذہن کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اگر اس میں اتنے غریب، بہت ہی زیادہ غریب لوگ ہیں، تو ان حضرات سے میری گزارش ہے جو رمضان شریف میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ زکوٰۃ ہے، کوئی چیز اس کا کہہ لیجیے کہ ایسے بھی مدد کے لیے دیتے ہیں، تو اگر وہ اس دفعہ اس وقت دے دیں تو آپ یقین جانیے کہ رمضان شریف پہ جو خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ابھی یہ مستحق ہے۔ صحیح بات، صحیح بات ہے۔ آپ زکوٰۃ پہلے دے سکتے ہیں، دے دیں نا، آپ اس کا کیا ہو گیا، ایڈوانس دے دیجیے سارے۔ صحیح۔ کسی آدمی کی زکوٰۃ نکل رہی ہے 10,000 روپے اڑا کے دے دیجیے آپ۔
صحیح بات. رمضان میں اس لیے دیتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی پاکستانی کہ ان کو ثواب زیادہ ملے. جی جی جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو یہ رمضان سے زیادہ جو ثواب مل رہا ہے اس کے ایکول تو یہ ہو رہا ہے. اس وقت تو وہ اس کا ضرورت مند ہے. کس چیز کی ضرورت مند نہیں ہے؟ دواؤں کی وہ ضرورت مند، رہنے کی وہ ضرورت مند، اوڑھنا بچھونا، کوئی چیز، کھانا پینا، ساری چیزیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لے، بحیثیت مسلمان کی، بحیثیت مومن کی، اللہ کے ایک بندے کی حیثیت سے. تو یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی ہمت ہونا چاہیے. ہمت میں مردہ مدد خدا والی مثال ہے. اور اس میں سب سے بڑی مجھے جو امید ہے اور جو ہمارے یہاں ہوتا چلا آیا ہے کہ مایوس کوئی نہیں ہوگا. زندہ قوم ہے، انشاءاللہ اس پرابلم کو جھیلے گی، اللہ مدد کرے. بلا شبہ سر آپ صحیح فرما رہے ہیں. نفیس احمد خان صاحب، ہمارے یہاں ہماری روایتیں ہیں، کچھ بڑی خوبصورت روایتیں ہیں. ان خوبصورت روایتوں میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کی ہمیشہ سے جو ہے وہ عزت، احترام اور خدمت بھی کی جاتی ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ جن کے معاشروں میں اولڈ ہاؤسز کا رواج کبھی نہیں رہا. نہیں رہا، ایسا ہی ہے سر، نہیں رہا. ہمارے گھر میں بزرگ جو ہوتا ہے اس کی موجودگی جو ہے وہ گھر میں برکت کا باعث ہوتی ہے، برکت کی علامت ہوتی ہے. ہم اللہ کی رحمت ہے جی سر. تو ہم بزرگوں کا اس نسبت سے احترام کرتے ہیں. جو سیلاب سے متاثر لوگ ہوئے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بزرگ ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں. آپ کے پیچھے یہ میرے سامنے ایک تصویر ہے، یہ ایک عمر رسیدہ خاتون کی ہے جن کے چہرے پر ان کی زندگی کی جو تجربات ہیں، سختیاں ہیں اور سیلاب کی وجہ سے جو معاملات ہیں، فکر ہے، وہ سب کچھ عیاں ہے. ایک تصویر پوری کہانی بیان کر رہی ہے، ایک تصویر پوری کہانی. تو وہاں بزرگ لوگ موجود ہیں، عمر رسیدہ لوگ موجود ہیں، ان کو بھی لایا گیا ہے. بالکل بالکل. احترام بھی ہے، ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل. تو آپ بتائیے ان کے لیے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ شاید یہ آپ نے پہلی وضاحت کر دی. الحمدللہ اسلامی معاشرہ اور ہمارے معاشرے میں یہی چیز مشترک ہے الحمدللہ کہ ہم شروع سے یہی دیکھتے آئے ہیں اور اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی. وہی تربیت ہمیں ملی. اور آج جب یہ وقت ایسا آیا ہے تو اس میں خاص طور سے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، انہوں نے بزرگوں کے لیے ایک علیحدہ سیٹ اپ کیا ہے. ماشاءاللہ ان کے حساب سے ان کا خیال کیا جا رہا ہے، ان کو علیحدہ رکھا گیا ہے. خواتین کے لیے علیحدہ سیٹ اپ ہے، ان کی الگ خیال کیا جا رہا ہے. اسی طرح بچوں کا خاص طور سے کراچی میں جتنے لوگ آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری NGO جو وہاں جا کے بچوں کے لیے الگ تحفے تحائف لے کے جا رہے ہیں، ان کو وہ بچوں کے حساب سے دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا بہت بڑا سلسلہ ہے، بزرگوں کا احترام، ان کی قدر قیمت کرنا. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بزرگ جو ہیں وہ برکت کی علامت ہوتے ہیں، وہ سرپرستی کی علامت ہوتے ہیں، اس گھر کی ایک بڑی نشانی ہوتے ہیں. اور جس گھر میں بزرگ ہوتا ہے اس گھر میں کوئی برائی نہیں آتی. تو یہ برکت ہی برکت ہوتی ہے الحمدللہ. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو احساس والے ہیں، جس طرح وہ لوگ کام کر رہے ہیں، بزرگوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، خواتین کے لیے بھی کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سرکاری طور پر بھی اور خاص طور سے مختلف اداروں کے ذریعے ان کا احترام کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے، ان کا احترام کیا جا رہا ہے اور احترام کیا جانا چاہیے. سر وہاں بزرگ تو ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں. وہ لوگ جو یا تو بیمار تھے یا وہ بیمار ہو گئے ہیں، کیونکہ اس موسم کی ان سختیوں کی وجہ سے، پانی میں سفر کرنے کی وجہ سے، کھلے آسمان تلے یا کیمپوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے، ان حالات میں فکر کی وجہ سے بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. تو لوگ بیمار بھی ہیں، ان کی نسبت سے بھی آپ کوئی ایک میسیج دیجیے ہمارے لوگوں کو. اس کی نسبت سے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اور تمام سننے والوں سے بھی گزارش کروں گا جو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو. یہ فریضہ ہے ہمارا اور یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ ویسے ہی خیال کریں گے جس طرح آپ اپنے والدین کا، اپنے گھر کے بزرگوں کا کرتے ہیں. صحیح بات ہے سر. جی ہاں. کیونکہ معاشرے کا ہر فرد بزرگ ہے
تو یہ یاد رکھیے کہ وہ قابل احترام ہے، ہے اور وہ قابل احترام اسی طرح ہے جس طرح لوگ اپنے والدین کے لیے جو ادب، احترام، احساس، محبت، خلوص رکھتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح سوچ لیں، ان کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ یار یہ اس وقت بہت ضرورت مند ہے میری مدد کے، میری محبت کے، اور میرے بڑھ چڑھ کے کام کے کیا کیا. تو وہ جو کنٹریبیوشن ہے سامنے آئے گا، وہ نظر آئے گا، جو چیز ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے کا لوگ پاکستانی کر رہے ہیں اور کریں گے. سر وہ نظر احساس آنے سے کریے. زیادہ یہ کہ اس کو جو صلہ ملنا ہے، اجر ملنا ہے، یہ تو وقت ہے، یہ تو بڑی جینوئن ایک پوزیشن ہے. جس طرح زندگی حقیقت ہے، اسی طرح زندگی میں انسان کے اعمال بھی تو ایک حقیقت ہے نا. ان اعمال کو ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اور اس کا ہمیں صلہ کیا مل رہا ہے، بالکل تو یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے اس وقت. ارشاد فرمائیے سر. دیکھیے بات یہی ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، ہم اس سیلاب سے ہٹے، اس کا ہے نہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے کراچی میں. تو اب ہمارا کیا فریضہ ہے؟ وہ لوگوں کا جو بیچارے اس میں متاثر ہوئے ہیں، ہمیں باقاعدہ بینگ مسلم ان کی مدد کرنا واجب ہے ہم پر، لازم و ملزوم ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بچا لیا ہے، اور وہ بیچارے اس کے اندر آ چکے ہیں، اس کے اندر اس میں. تو لہذا اس کی ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ لازم ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں جو لوگوں کی سان گمان سے بھی بڑھ کر ہو. صحیح بات ہے. ناظرین کرم، مدد کی جا رہی ہے لیکن سانحہ بہت بڑا ہے. مدد کا مطلب صرف پھر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو 2 وقت کا یا 3 وقت کا کھانا دے دیں. مدد کا صرف مقصد یہ نہیں ہے. بعض لوگ جو تذکرہ ہو رہا تھا کہ جنہوں نے سفر کیا ہے، ٹریول کیا ہے پانی میں، کئی میل تک چلے ہیں. آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ بعض جگہ پانی گردن تک تھا، بعض جگہ جو ہے وہ سینے تک تھا. اس پانی میں جب سفر کیا جاتا ہے تو زمین پر کہاں جھاڑیاں، کہاں گڑھے، کہاں کوئی ایسی چیز جس سے کہ جو ہے وہ جسم مجروح ہو جائے، زخمی ہو جائے. کیونکہ سامان بھی بہہ گیا، گھر بھی تھے پانی کے اندر. پانی کے اندر جو کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا. جب لوگوں نے ٹریول کیا، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ سانپ، بچھو اور اس طرح کے مضر جو ہیں وہ حشرات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جب لوگوں نے ٹریول کیا تو ان کے کپڑے بھی پھٹے، وہ زخمی بھی ہوئے. اور بعض لوگوں نے اس کے باوجود، دیکھیں انسانیت کیا ہے، رشتے کیا ہیں، خلوص کیا ہے، یعنی اخلاص کیا ہے، کہ ایک باپ پانی میں چل رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، مصائب جھیل رہا ہے، چیزوں سے ٹکرا رہا ہے، جھاڑیوں میں گھس جاتا ہے. سندھ میں زیادہ تر جو خودرو پودا ہے وہ ہے کیکر، جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں. کانٹے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ لوگ جو پانی میں چلیں وہ کیکروں میں، کانٹوں میں گھس گئے ہیں، لیکن باپ اپنے کاندھے پر اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے ہے. اخلاص یہ ہوتا ہے. وہ خود مجروح ہو گیا ہے، زخمی ہو گیا، لیکن وہ جا رہا ہے. بیٹا اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر لے کر جا رہا ہے، وہ خود زخمی ہو رہا ہے لیکن جا رہا ہے. یہ سب کچھ دیکھا گیا آنکھوں سے، یہ سب کچھ ہوا ہے. ایسے بوڑھے ضعیف جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، ایسے وہ لوگ نہیں محفوظ مقامات تک گئے، بیمار لوگ ایسے محفوظ مقامات تک نہیں گئے. لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، گھر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے فوجی جوان، ہمارے رضاکار، ہمارے احساس کے رضاکاروں نے بہت کام کیا، لوگوں کو بچایا ہے. تو قربانیاں دی جاتی ہیں، اپنوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، اور یہ قربانیاں دی جاتی رہی ہیں، دی جاتی رہیں گی. جو لوگ یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ نہیں ہوا، کسی کی مدد نہیں ہو رہی ہے، کسی کو کچھ نہیں پہنچ رہا ہے، بات یہ ہے کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے. زندگی، موت، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو وسیلے بناتا ہے، تو جو لوگ وہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو برقرار رکھا ہوا ہے، تو ان تک غذا اور دوسرے لوازمات پہنچ رہے ہیں. تبھی ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے
قائم ہیں. جو لوگ گئے نہیں ہیں, جو فیلڈ میں نہیں ہیں, جو زمین پر نہیں ہیں, انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا کبھی بھی. جو کام ہو رہا ہے تو بات وہ یہ کہ بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے, بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے, اور اس سے بڑے پیمانے پر ان کی بہبود کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نفیس صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے اپنے بھی آپس میں رابطے اور تعلق ہے, اور یہاں سے بھی ہمارے نوجوان ڈاکٹرز گئے ہیں, پیرامیڈکس گئے ہیں, باقی رضاکارانہ طور پہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تاثر ہے کہ وہ افیکٹڈ ہوئے, ہم افیکٹڈ نہیں ہوئے, تو ہم بھی افیکٹڈ ہوئے. ہم کیسے افیکٹڈ ہوئے کہ سبزی وہیں سے آتی ہے سر, ہم وہ افیکٹڈ. بالکل بالکل آسمان پہ چلے, ٹھیک ہے نا, بالکل سبزی وہیں سے آتی ہے, بالکل صحیح, اور بہت کچھ وہاں سے آتا ہے. ہم جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے ہم ایک قوم ہیں. بے شک, کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچی, ہم نے محسوس اس لیے کی کہ ہم افیکٹڈ ہوئے, بالکل صحیح, افیکٹڈ ہوئے. ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی افیکٹڈ ہوئے, ہم نے محسوس کیا نا. بالکل بالکل ہر طرح. اور ابھی ہم کچھ عرصے اور محسوس کریں گے, کیونکہ ہمیں کچھ اور معاملات بھی جو ہمارے ان سے جڑے ہوئے ہیں, نہ وہ ہم سے الگ نہ ہم ان سے الگ. ٹھیک ہے, ارشاد فرمائیے سر. یہ ظاہر اثر تو ہوتا ہے, کھیتی باڑی سب تباہ ہو گئی, ساری زمینیں برباد ہو گئیں, تو جو وہاں سے فصلیں آتی تھی, جو سبزی آتی تھی, اس کی قیمتیں ظاہر 100 گنا زیادہ آپ سے یہ سوال میں دوبارہ کروں گا, ہاں. مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا. میں ایک کلام سننا چاہ رہا ہوں, پھر کیونکہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے, ہم کلام کے دوران ہی وقفے پہ جائیں گے انشاءاللہ. اور نفیس صاحب سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. محمد دانیال شیخ ہمارے بھائی چھوٹے, ارشاد فرمائیے. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے, ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے, کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے, کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے. آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا, آدمی کو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا, سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے, سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے, کاش مداح پیمبر کا لقب مل
جائے کہ زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی کہ زبان سے